अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। इससे पहले कि आज की चंद इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का मैं जिक्र करूं और उनका एनालिसिस करूं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जहां जिस नहज के ऊपर खड़ी है उसका एक ब्रॉडर ओवरव्यू मैं आपके सामने लेके आऊं, एक कॉन्टेक्स्ट दूं, एक ऐसा ब्रॉडर ओवरव्यू जो बाकी सारी डेवलपमेंट्स को समझने में मददगार हो। मुझे ये ऐसा लगता है, मेरा ये एनालिसिस है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान के लोगों को, तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के फॉलोअर्स को, जनरली पब्लिक को इतना डिसअपॉइंट कर दिया जाए, मायूस कर दिया जाए, डीमोरलाइज कर दिया जाए। उनकी तमाम तर जो उम्मीद है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, इलेक्शन के प्रोसेस में, इमरान खान से उसे ख़त्म कर दिया जाए। उन्हें ये मुख्तलिफ हीले बहानों तरीकों से, माइंड कंट्रोल स्ट्रैटेजीज के जरिए उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि अब पाकिस्तान में इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आपने देखा कि चंद दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले, खुद पता नहीं कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ख्याल आ गया कि एक पिटिशन में, एक दरखास्त में, एक केस चल रहा था कंटेम्प्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन का, उसमें इमरान खान और असद उमर और फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म दिया गया। बाकायदा जेल खाना जात को कहा गया, पुलिस को कहा गया कि इमरान खान को पेश किया जाए। खलबली मच गई और पुलिस ने कहा कि बहुत सिक्योरिटी का खतरा है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक और जेल तक इमरान खान को लाने में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के खतरात लाक हैं। आपको पता है यही एक्सक्यूज है कि इमरान खान का मुकदमा जो है साइफर केस का, वो अडयाला जेल के अंदर चलेगा, पहले अटक जेल में चल रहा था, उससे बाहर नहीं चल सकता। बहरहाल इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं लाया गया। मसला यहाँ इलेक्शन कमीशन का नहीं था, मसला शायद सिक्योरिटी का भी नहीं था। मसला यह है कि हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान के अवाम उस इमरान खान को, जिसे अब बंद किए हुए 80 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, उसकी कोई झलक ना देख सकें। कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान सड़क पे नजर आ जाए, किसी बख्तरबंद गाड़ी से बाहर निकलते हुए नजर आए, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर से हाथ हिला दें, जेल के बाहर से हाथ हिला दें, अखबारी रिपोर्टर्स के सामने कोई 2 जुमले बोल लें, तो वो खतरा इतना है कि उस वजह से इमरान खान को बिल्कुल बंद करके रखना जरूरी है। यानी ये जो मायूसी फैलाने का जो प्रोसेस है, लोगों को डिसअपॉइंट करने का जो प्रोसेस है, उसमें ये बहुत जरूरी है कि उन्हें इमरान खान की कोई खबर ना मिल सके। वाइल आप ये सब जानते हैं कि आप में से भी बहुत से लोग यूट्यूब के ऊपर भी लिखते हैं कि हमें इमरान खान के बारे में खबरें दें, हमें बताएं कि खान साहब जो है वो किस सूरत हाल में। आपको इमरान खान के बारे में जो भी खबर मिलती है वो बिलवास्ता जराए से मिलती है। अगर उनकी फैमिली की, अलीमा खान साहिबा की, उज़मा खान की, बुशरा बेगम की, उनसे कोई मुलाकात हो जाती है तो आपको उस हवाले से खबर मिलती है। कहीं वकला की, उनसे बैरिस्टर सलमान सफ्तर साहब की, शेर असल मरवत की उनसे मुलाकात होती है, किसी और की मुलाकात होती है तो उस हवाले से आपको खबर मिलती है। ये इनडायरेक्ट बिलवास्ता खबरें। पूरी कोशिश है कि, और वो भी बहुत कम है, कि डायरेक्टली किसी भी तरह से इमरान खान की कोई खबर, कोई झलक, कोई जुमला, कोई बयान, कोई इंटरेक्शन जो है वो लोगों के सामने ना आ सके। ये एक स्ट्रैटेजी है डिमोरलाइज करने की, और इसका जो एंड गोल है, एंड स्टेट समझनी बहुत जरूरी। एंड गोल ये है कि जब ये लगेगा कि ये जो मायूसी है, विच इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये बहुत कामयाब हो चुकी है, इसमें एक सफिशिएंट सक्सेस हासिल हो चुकी है, तब इलेक्शन का अचानक से ऐलान कर दिया जाएगा। और मुझे बहुत शक है कि एक ड्रामेटिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक मकालमा होगा, एक इंटरेक्शन होगा। उसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी में कहीं पर इलेक्शन की एक तारीख दी भी जा सकती है। लेकिन ये हतमी नहीं है। ये हतमी इसलिए नहीं है कि ये इलेक्शन की तारीख सिर्फ उस सूरत में दी जाएगी जब ये अंदाजा होगा कि अब लोग इतने डिमोरलाइज हो चुके हैं, इतने मायूस हो चुके हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो जो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में नौजवान लोगों ने निकलना था इलेक्शन के लिए, वो अब नहीं निकलेंगे। जब इसकी एक असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी, जब लगेगा कि शायद 20-25% लोग ही इलेक्शन के लिए वोट वाले दिन निकलेंगे और 20% हम पानी डाल देंगे, और यूं हम कहेंगे कि 50% टर्नओवर रहा या 45% टर्नओवर रहा, और उसमें फिर आप पीएमएलएन को, पीपीपी को, मौलाना फजल रहमान की एक मखलूत हुकूमत बना सकेंगे, जो दर हकीकत बड़ी कमजोर सी हुकूमत होगी, और असल में जो तमाम तर ताकत होगी वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनके रुफ़क़ा कार के पास होगी। अगर तो लगेगा कि ये एंड स्टेट अचीव हो सकती है, तब आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन की एक तारीख दे देगा। मतलब है कि कोई यहाँ पे लॉ नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, किसी पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फैसला नहीं होना, कि सारा का सारा फैसला इस किस्म की असेसमेंट पे होना है। इसके दरमियान ही में
اگر آپ میں سے چند لوگوں نے فالو کیا ہو پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، ہمیشہ سے سمجھے جاتے ہیں، لیکن آج کل تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ کامران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو ایک معتبر کریڈیبل طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے۔ اب سے چند گھنٹے پہلے کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو عام انتخابات ہیں وہ کوئی ضروری نہیں کہ اب ہو جائیں، وہ کم از کم 1 برس کے لیے مزید ملتوی ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات تھوڑی سی مزاحیہ اس لیے ہے کہ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی کوئی تاریخ دی ہی نہیں ہے۔ عام انتخابات کو تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور 90 دن کی اگر لمٹ بھی مانی جاتی تو پھر تو 9 نومبر سے پہلے عام انتخابات کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی عام انتخابات کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ اور کامران خان صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے انڈر آرٹیکل 235 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، بیکاز خیبر پختونخوا کی حکومت اور وہاں کی صوبہ جو ہے وہ بالکل فائنینشلی مالی اعتبار سے دیوالیہ ہو چکا ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی ایک صوبے کے اندر یا وفاق میں یا پورے ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے تو پھر 1 برس کے لیے الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ 2 چیزیں دیکھیں، ایک اینڈ پہ ابھی الیکشن کی تاریخ نہیں آئی ہے، اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان کا فینومینا ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، اگر لوگ الیکشن سے مایوس ہو چکے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کوئی رزلٹ نہیں ہوگا، الیکشن کچھ ڈیلیور نہیں کرے گا، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا بے سود ہے، تحریک انصاف کے 100 سے زیادہ لوگ، میرا خیال ہے کئی درجن لوگ جو ہیں، مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا لیکن تقریباً میرا خیال ہے کئی درجن ایسے لوگ ہیں جن کو پریس کانفرنسز کے ذریعے، ٹیلی ویژن پروگرامز کے ذریعے معافیاں منگوا کے، ڈسکنیکٹ کر کے کسی اور پارٹی میں ڈال کے ان کو ڈسکریڈٹ کیا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہاں سے عمران خان کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے، یہ پوری کہانی جو ہے وہ شیپ کی جا رہی ہے۔ تو جب لگے گا کہ لوگ اب ٹوٹلی مایوس ہو گئے ہیں تب ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دے دی جائے، ورنہ دوسری سائڈ پہ جو الٹرنیٹ تھیری ہے وہ کامران خان صاحب سے دلوا دی گئی ہے کہ فائنینشیل حالات کی وجہ سے الیکشن ہو سکتا ہے کہ بالکل سرے سے ہوں ہی نہ۔ تو یہ ایک سچویشن ہے جس میں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں فاروق حبیب صاحب جو ہیں ان سے ایک بار پھر ایک پریس کانفرنس کروائی گئی جہاں انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، عمران خان کو بہت ایک غیر ذمہ دار شخص کی حیثیت سے دکھانے کی کوشش کی۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹریجڈی ہے یا پرابلم یہ ہے کہ اس قسم کی کسی بھی کیریکٹر کو جب وہ عمران خان کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس سے ایک سٹیٹمنٹ حاصل کریں، کیونکہ بیسک اسمپشن کیا ہے؟ بیسک اسمپشن یہ ہے کہ فاروق حبیب یا کوئی بھی اور ہو، شیخ رشید ہو، اور بات ہے کہ شیخ رشید صاحب نے اپنے آپ کو فاروق حبیب کے مقابلے میں، باقی بہت سے لوگوں کے مقابلے میں بہت بہتر اور گریس، باوجود اس کے کہ یہ کلیئر تھا کہ ان کے شاید ان کے ساتھ ان کو زدوکوب کیا گیا ہے، شاید ان کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے، ان کے اوپر بہت دباؤ ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود شیخ رشید احمد نے اپنے آپ کو بہت گریسفلی کنڈکٹ کیا اور اپنا کیریکٹر جو ہے وہ انہوں نے شو کیا۔ اور آف کورس فاروق حبیب کے کیس میں کچھ لوگوں کو ویسے بھی شک ہے کہ فاروق حبیب پہ شاید دباؤ اتنا نہیں تھا جتنا فاروق حبیب کی یہاں پر کوئی ایکویشن جو تھی۔ بہرحال اب ظاہر ہے کہ اسمپشن کیا ہے؟ اسمپشن یہ کہ اگر فاروق حبیب عمران خان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو شاید اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی۔ حقیقت کیا ہے کہ اس قسم کے کسی بھی کیریکٹر کی جب وہ عمران خان کے خلاف بولتا ہے اسی وقت اس کی تمام تر کریڈیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے، بیکاز پبلک پاکستان کی نادان ضرور، بے وقوف ضرور، لیکن اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ اسے نہ پتا ہو کہ اس قسم کے انٹرویوز جو ہیں ایک بیانیہ بدلنے کے لیے، نیریٹو شیپ کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک براڈر پکچر ہے جس کے درمیان میں چند ڈیولپمنٹس کو آپ دیکھ لیں۔ ایک میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جس کے ریزلٹ سے زیادہ وہ پٹیشن امپورٹنٹ ہے، جہاں بیرسٹر سلمان صفدر جو عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کے کیس میں جو انڈائٹمنٹ ہوئی ہے عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی، اسے قلعدم کرانے کے لیے، لیگلی وائڈ کرانے کے لیے اسے چیلنج کیا ہے اس انڈائٹمنٹ کو، اور بہت ہی پرسویسو ان کی پٹیشن ہے، 11 پیج کے اوپر مبنی یہ پٹیشن ہے۔ میں نے اسے ٹویٹ کروایا، میں نے اسے ٹویٹ بھی کیا ہے، میں نے اس کو حاصل کیا ہے، یہ پی ڈی ایف مجھے ملی تھی، میں نے اس کو ایک یو آر ایل میں کنورٹ کیا ہے، اور یو آر ایل میں کنورٹ کر کے میں نے اسے ٹویٹ کیا، اور میں اسے اس یوٹیوب کی ڈسکرپشن کے اندر اور اس کے کامنٹ سیکشن میں نمبر 1 پہ کر کے میں اس کو رکھ دوں گا تاکہ آپ میں سے جو بھی اسے دیکھنا چاہیں وہ اسے دیکھ سکیں۔ میں تھوڑا سا اس پٹیشن سے پہلے یہ کہوں کہ جو بھی پٹیشنز اس قسم کے سینئر وکلا کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کریٹ کرتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کئی دفعہ بہت لمبی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان
نالج ہوتا ہے, بہت اس کے اندر آرگومنٹ ہوتے ہیں, یہ بہت بہتر لکھی جاتی ہیں, بہت ایکسپرٹ قسم کے لوگ جو ہیں ان کو ڈرافٹ کرتے ہیں. عام آدمی اس قسم کی اتنی مؤثر تحریر لکھ بھی نہیں سکتا. یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو, تحریک انصاف نے جہاں ایک پی ٹی آئی آفیشیل چینل بنایا ہے, انہیں چاہیے کہ ان تمام جو پٹیشنز ہیں جو عمران خان کے وکلا کرتے ہیں, ان کی پی ڈی ایف کے URL کریٹ کر کے انہیں پی ٹی آئی آفیشیل سے ٹویٹ کر دیں. شاید کرتے بھی ہوں, لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ نہیں بھی کرتے, تاکہ دنیا بھر کے لوگوں, کچھ پٹیشنز انگلش کے اندر ہوتی ہیں, برطانیہ ہو یا آسٹریلیا ہو یا نیوزی لینڈ ہو یا امریکہ ہو, جو بھی میڈیا پرسن, کوئی صحافی ہے, کوئی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے, کوئی اور کوئی بھی جو مطلب پولیٹیکل مائنڈیڈ پرسن ہے, میڈیا پرسنز ہیں, وہ ان پٹیشنز کو پڑھ سکتے ہیں. پٹیشن کو پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے 11 ہی پیجز کو پڑھا جائے, اس کے آخری 2 پیجز بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اور یوں پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے اندر ہونے والی جو کانسٹیٹیوشنل لیگل ہیومن رائٹ کی اسٹرگل ہے, انسانی حقوق کی جو جدوجہد ہے, اس سے دنیا کو بہت بہتر طریقے سے باور کروایا جا سکتا ہے. تحریک انصاف کی اور عمران خان کی ایک بہت بڑی کمزوری کہہ لیں, فیلئر یہ بھی رہا کہ 4.25 برس کی حکومت میں انہیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ان کے پاس کم از کم ایک مؤثر انگلش میں آن لائن پلیٹ فارم ہونا چاہیے, ان کے پاس ایک انگلش کا نیوز پیپر ہونا چاہیے. انگلش کا نیوز پیپر صرف چند کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ سے سال میں بن سکتا تھا. ویژن کی کمی تھی, پرسپیکٹو کی کمی تھی کہ انگلش کا پلیٹ فارم نہیں ہے. اور جو آن لائن پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کے اندر تعصب نہ ہو, اس کے اندر خبریں ہوں, انالیسس ہو, لیکن اس میں اپنے مخالفوں کے خلاف بد تہذیبی نہ ہو, ان کے خلاف پروپیگنڈے کی فیلنگ نہ ہو, نہ اپنے فیور میں پروپیگنڈا ہو. اخبار وہ نہیں ہوتا جہاں آپ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. اخبار وہ ہوتا ہے جہاں آپ ایک ایکوریٹ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ انٹرسیپٹ جو امریکن آن لائن پبلیکیشن ہے, ہم نے ہزاروں وی لاگ کیے ہوں, اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے جو انٹرسیپٹ نے 2-3 سٹوریز کر دی ہیں پاکستان کے حوالے سے. اس کا زیادہ کاٹ ہے, اس کا زیادہ امپیکٹ ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب آ جاتے ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی جو پٹیشن ہے, اس کی بنیادی اسمپشنز بڑی ہی اسٹرانگ ہے, بڑی ویل ریٹن پرسویسو یہ پٹیشن ہے. میں اس کو رکھ دوں گا کامنٹ سیکشن کے اندر, میں ٹویٹ اس کو کر چکا ہوں, آپ سے شیئر بھی میں کرتا ہوں. دیکھیے اس میں ایک پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس سرپرائز, اس کے وکلا سرپرائز ہیں کہ 15 اگست 2023 کو عمران خان جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا, اور عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ وہ سائفر کے کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں. نہ عمران خان کو پتا تھا, نہ ان کے وکلا کو پتا تھا, نہ ان کی فیملی کو پتا تھا, کسی نے ان کو انفارم نہیں کیا. لیکن جو اسپیشل کورٹ ہے سائفر پہ بننے والی, اس نے اپنی ہی انلمیٹڈ انفینٹ وزڈم کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈال دی 15 اگست کو. یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت ہی انوکھا واقعہ ہے. پھر اسی فیصلے کے اندر کانٹرڈکشن یہ تھی, جس کو یہ سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے گوش کیا گیا ہے, اس کے سامنے رکھا گیا. اس فیصلے کا تضاد یہ ہے کہ اسی فیصلے میں لکھا گیا کہ جج صاحب نے لکھا کہ اس سٹیج کے اوپر فزیکل ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گو کہ ایف آئی اے نے یا پروسیکیوشن نے فزیکل ریمانڈ, فزیکل کسٹڈی مانگی, تو جج صاحب نے لکھا کہ فزیکل ریمانڈ کی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اگلے ہی صفحے کے اوپر جا کے لکھا کہ چونکہ عمران خان پہلے ہی جیل کے اندر موجود ہے, تو ان کی جوڈیشل کسٹڈی ہم آپ کو دے دیتے ہیں, اور آپ وہاں پر ان کی جو بھی پوچھ تاچھ آپ نے کرنی ہے, انویسٹیگیشن کرنی ہے, وہاں کر لیں. یعنی ویسے ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اگلے ہی پیج پہ لکھا کہ ریمانڈ آپ کو ایک دوسری قسم کا دے بھی دیتے ہیں. اور 16 تاریخ کو مزید اس کے حوالے سے ایک پروسیڈنگ ہوئی. 15 اگست اور 16 اگست کی یہ پروسیڈنگ کا نہ عمران خان کو پتا ہے, نہ ان کے وکلا کو پتا ہے, نہ ان کے گھر کو پتا ہے, نہ پاکستان کے میڈیا کو پتا ہے, کسی کو نہیں پتا. اور یہ ٹوٹل خفیہ طریقے سے, ایک ٹوٹل سیکرٹ طریقے سے, چھپے ہوئے طریقے سے, کلینڈسٹائن طریقے سے یہ گرفتاری اور یہ پورا پروسیس چلتا ہے. پھر اس میں دوسرا پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو 17 اکتوبر تک عمران خان کے وکلا کو جو چالان پیش کیا ہے سائفر کی کورٹ نے, وہ چالان کی کاپیاں نہیں دی گئیں. جب چالان کی کاپیاں دی گئیں 17 اکتوبر کو, تو 23 اور اس کے درمیان میں ہفتہ بھی پورا نہیں ہوتا, لیکن عدالت اتنے انڈر پریشر تھی, باوجود اس کے کہ اس کو سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی پینڈنگ کیس ہے, یہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا جو کئی مہینوں سے پینڈنگ ہوتا, یہ کئی سالوں سے پینڈنگ ہوتا, جس کو نپٹانا جو ہے وہ بہت ضروری تھا. حالانکہ یہی پٹیشن یہ بھی بتاتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے 10 ماہ پہلے اس کے اوپر مزید انکوائریز کے لیے روک دیا تھا, کیونکہ وہاں عمران خان کے وکلا گئے تھے, انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ میلافائڈ مس لیڈنگ قسم کا کیس ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے روک ڈالا تھا. لیکن اب چونکہ کہیں سے پریشر تھا, لیکن پریشر کسی ہائی کورٹ سے نہیں تھا, سپریم کورٹ سے نہیں تھا, لیکن اتنا پریشر تھا کہ قانون یہ کہتا ہے
پاکستان کا کرمنل پروسیجر کوڈ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو چالان دیتے ہیں اس کے وکلا کو، اس کو ایلیگیشن دیتے ہیں ایکیوز کو، تو ایکیوز کو کم از کم آپ نے 7 ورکنگ ڈیز، ایک ہفتہ ہوتا ہے آپ نے اس کو دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کی انڈائٹمنٹ یا فرد جرم عائد کر سکتے ہیں. اور اس ایک ہفتے میں وہ جو ایکیوزڈ ہے، جو اس کیس میں عمران خان ہے، عمران خان اور ان کے وکلا نے دیکھنا ہے کہ ان کے خلاف پروسیکیوشن کے پاس کیا ایویڈنس ہے، چارج شیٹ کیا ہے، الزام کیا لگایا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور فرد جرم عائد کر دی گئی شاہ محمود قریشی اور عمران خان پہ 23 اکتوبر کو. یہ وہی فرد جرم ہے جس کو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے وہ امیٹیریل ہے. میں آپ کو پٹیشن کی پرسویسونیس بتا رہا ہوں کہ بہت ہی پرسویسو یہ پٹیشن. اگلا پوائنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ اس چالان کے اندر سائفر کی کاپی نہیں لگی ہوئی ہے. جو چیز زیر بحث ہے کہ یہ وہ سائفر ہے جس کی خلاف ورزی کر دی گئی ہے، اس کے کانٹینٹس کو لیک کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر کیس ہے، کہا جا رہا ہے اس میں خدا نخواستہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کو سزائے موت ہو سکتی ہے. یعنی اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک اچھوتا انوکھا کیس ہے جس میں ایک فارمر پرائم منسٹر اور ایک فارمر فورن منسٹر دونوں کو جو ہے ملک کے فورن پالیسی ریلیٹڈ اہم راز جو ہیں افشا کر دینے کے اوپر، لیک کر دینے کے اوپر سزائے موت ہو سکتی ہے، ان کے خلاف کیس ہے. لیکن پاکستان کے فورن آفس نے یہ کیس دائر نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس نے یہ ججمنٹ کی. مطلب جس طرح سے آپ اس کو ہاتھ لگائیں اور ٹچ کریں، یہ بہت ہی بوگس قسم کا کیس ہے. لیکن چالان کے اندر سائفر ہے ہی نہیں. یہ ایسے ہے کہ ایک لڑکی نکاح کے وقت موجود نہیں ہوتی، شادی ہو رہی ہے، اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی دراصل شرمیلی ہے اس لیے نکاح میں نہیں بیٹھ سکتی ہے، بس اس نے پرمیشن دے دی اپنے باپ یا ماں باپ یہ دعوے کے تھرو. لیکن جب برات لے کے آپ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نہیں آئی، اس کی نوکرانی اس نے بھیج دی ہے، کیونکہ وہ لڑکی بڑی شرمیلی تھی، وہ سہاگ رات کے لیے بھی نہیں آئی. یعنی پورا کیس ہے جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی بنیاد کے اوپر اس کیس نے چلنا ہے، جس چیز کو ثابت کرنا ہے، وہ سائفر ہے. وہ سائفر کا ڈاکومنٹ ایسا شرمیلا اور نرالا ہے کہ اس کو اس چالان کا حصہ بنایا نہیں گیا. یہ ایک بہت ہی پرسویسو پٹیشن ہے. میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گا URL کا، اس کو آپ ضرور دیکھیں. اور جیسے میں نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی پٹیشنز ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہونی چاہیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں پاکستان کے ممتاز قانون دان، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ پاکستان میں ایک پٹیشن ڈالی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فورسڈ ڈس اپیئرنسز ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اور اس کے راستے میں سپریم کورٹ ایک پوزیشن اس کے اوپر اختیار کرے. ایگزامپلز انہوں نے دی ہیں عمران ریاض خان کی، ایگزامپل انہوں نے دی ہے فاروق حبیب کی، صداقت عباسی کی، عثمان دار کی، اور انہوں نے کہا کہ کس طرح بلوچستان کی. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک اب ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لوگ گم ہو جاتے ہیں، اس میں سول سرونٹس کو اٹھا لیا گیا. اعظم خان کی ایگزامپل دی ہے انہوں نے، ایک اور سول سرونٹ کی ایگزامپل دی ہے بھٹی صاحب کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کمیشن اس میں بنا ہوا تھا، دی انکوائری کمیشن انٹو فورسڈ ڈس اپیئرنسز، وہ بالکل فیل ہو چکا ہے. اور سپریم کورٹ کے ایک سینئر ایکٹیو حاضر سروس جج صاحب کی سرکردگی میں ایک نیا کمیشن تشکیل دینا چاہیے جس کا حصہ ہوں پاکستان کے ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس، ڈی جی ISI، ایڈیشنل جو ڈی جی IB ہیں وہ اس کا حصہ ہوں، IGPs کو اس کا حصہ بنایا جائے. اور اس پٹیشن میں چاروں صوبوں کے انسپیکٹر جنرل پولیس اور اسلام آباد کے IGP جو ہیں ان کو اس میں رسپونڈنٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ کہا ایک سے پہلے بھی کہ اگر پاکستان میں اعتزاز احسن کی طرح کے چند درجن اعتزاز احسن ہوتے تو شاید پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی. میں جتنے برس عرص سے، مطلب جتنا مجھے یاد نہیں کب سے میں ان کو جانتا ہوں، لیکن بہت کم پاکستانی میں نے اس اخلاقی جرت کے اور اس انٹیگریٹی کے دیکھے ہیں جس انٹیگریٹی کا ہر دور کے اندر بیرسٹر اعتزاز احسن نے جو ہے اس کا مظاہرہ کیا. بڑا امپورٹنٹ پٹیشن ہے. ون سیکنڈ، اب اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں ہوگا کیا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں ایک کانٹیکسٹ تو میں نے آپ کو دے دیا کہ ہمیں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس مایوسی کے درمیان میں جتنے بھی کارتوس لانچ کیے گئے ہیں الٹرنیٹیوز کے طور پہ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. بٹ مایوسی پھیلانے کا یہ سفر جاری ہے. پاکستان کے اندر جس قسم کا جبر ہے اس سے بھی ہم سب واقف ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستانی جو ڈائسپورس ہیں کینیڈا میں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، UK کے اندر، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، اور اکراس دا یورپ، یعنی جو فری سوسائٹیز ہیں، یہ ڈائسپورس پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کے لوگوں کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں. لیکن ان کو آپس میں بہت زیادہ آرگنائزیشن کی ضرورت ہے.
کوشش تو بہت کی، خاص کر کے جو پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے اس نے بے تحاشا خرچہ کیا ہے، بہت سی ریلیز کی ہیں، بہت سے ایونٹس کیے ہیں، سیمینارز کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ، اور اس پہ لرننگ بھی بہت ہوئی، اسی لرننگ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ری آرگنائزیشن کی ضرورت ہے ہر شہر کے اندر چیپٹرز میں. جیسے فار انسٹنس یورپ میں، برطانیہ میں اور امریکہ کے اندر پاکستانی بہت زیادہ ہیں، تو وہ زیادہ بڑی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، لیکن یورپ کے شہروں میں، خاص کر کے جو یورپ ہے یو کے باہر، اس پہ پاکستانی کمیونٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن ان کی بھی ایک اگر چیپٹر وائز آرگنائزیشن ہو سکے، یعنی ایک پاکستانی چیپٹر ہو جنیوا کے اندر، کوئی زیورک میں ہو، کوئی برسلز کے اندر ہو، کوئی برلن میں ہو، کوئی پیرس میں ہو، اور یہ پھر ڈفرینٹ چیپٹرز آپس میں کولیبریٹ کر سکیں، اور جن ایشوز پہ انہیں آپس میں کولیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ پھر میں اس کی ڈیٹیلز لے کے آؤں گا، آپ کا ریئیکشن دیکھوں گا. وہ اٹ شوڈ ناٹ بی only focused on Imran Khan. Of course, Imran Khan and Imran Khan's saga is very important. But جو issues of importance ہیں وہ پاکستان میں human rights کی situation ہے، political and media freedoms ہیں، rule of law and constitution ہے، the supremacy of the rule of law and constitution ہے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے گورنمنٹ کے اندر، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے. اور فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن صرف الیکشن کے دن نہیں ہوتے، بلکہ الیکشن سے پہلے جو پروسیس آپ کے سامنے آتا ہے وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو ڈٹرمن کرتا ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جنہیں اٹھانے کی ضرورت ہے. صورتحال مشکل ہے، کمپلیکس ہے، گمبھیر ہے، اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیوں کریں پاکستانی ڈائسپوراز اتنی محنت. اس کے لیے محنت اس لیے کرنی پڑے گی کہ پاکستان ہماری آئیڈینٹی ہے، آپ سب کی آئیڈینٹی ہے. یہ کیسی آئیڈینٹی ہے کہ یہ کہ جتنی محفوظ ہوگی، اس آئیڈینٹی کو در حقیقت خطرے میں ڈال دیا گیا ہے. کہنے میں تو وہاں کے ادارے نام پھر نعرے مار رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے، لیکن ہر ذی شعور شخص یہ جانتا ہے کہ پاکستان کے ادارے کمپرومائز ہو چکے ہیں. انفیکٹ دے ہیو بین ٹیکن اوور، ان کا کنٹرول جو ہے وہ پاکستان سے باہر جا چکا ہے. اب صرف افراد پاکستانی ہیں، جیسے مولانا شیرانی نے کہا، افراد پاکستانی ہیں، کنٹرول پاکستانی نہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.